अस्सलाम वालेकुम जी। इस वक्त जो आइनी तरमीम है वो सबकी सेंटर ऑफ अटेंशन बनी हुई है, लेकिन आज का दिन इसलिए कदरे बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ था क्योंकि आज का दिन मुझे इतना गुस्सा आया, मुझे लगता है कि मैंने इतना पानी पूरे हफ्ते में नहीं पिया जितना पानी मैंने आज पी लिया है। कोई 4-5 लीटर तो मैंने पानी पी लिया होगा सिर्फ अपने गुस्से को सबसाइड करने के लिए। और उसकी सबसे बड़ी वजह ये रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मुल्क दुश्मनी है वो बिल्कुल जारी रही है, और ना सिर्फ जारी और सारी रही है बल्कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस एजेंडे पर है कि कुछ ना कुछ वो ऐसा करते हैं और जानबूझकर करते हैं कि जिससे पूरी दुनिया में पाकिस्तान की जग हसाई हो। मैं तो सिर्फ ये कहती हूँ कि जो कोई भी वतन फरोश है उस पर एक नहीं, दो नहीं, 100 बार लानत। और इस टाइम पर जो वतन फरोशी और इस टाइम पर जो वतन के लिए एक बाइसे हजीमत जो लोग बन रहे हैं और जो चीज़ बन रही है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनकी सियासत है। मैं क्यों कह रही हूँ, सबकी तफसीलात मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगी। साथ ही साथ ऑफ कोर्स अगर हम बात कर रही हैं पीटीआई की, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि जो बानी पीटीआई है उसके बारे में हम बात ना करें। इसलिए नहीं कि मुझे कोई बड़ा शौक है, ये इनके बारे में ना बात करना इसलिए ज़रूरी है, इमरान खान के बारे में, क्योंकि ये जो झूठ बोलते हैं ना और फिर ये बेचारगी का एक मंजन बेचते हैं कि हाय हम बेचारे हैं। ये जो विक्टिम कार्ड खेलते हैं बड़े सोच समझ के, बड़े ध्यान से खेलते हैं। एक तरफ ये विक्टिम कार्ड खेलते हैं और वो भी सही तरह नहीं खेलते, क्योंकि दूसरी तरफ एट द सेम टाइम ये अपने ताकतवर होने का डंका बजा रहे होते हैं कि जी अवाम हमारे साथ है, हम तो ताकतवर हैं, ये पता नहीं कौन से फॉर्म की हुकूमत और फलाने फॉर्म की हुकूमत। और दूसरी तरफ देखिए हम बेचारे हम क्या करते हैं, हमसे तो निशान भी ले लिया, हाय हम बेचारे हम क्या करते हैं, हमसे तो तरमीम का मुसवदा भी शेयर नहीं किया। सो कंफ्यूज ये जानबूझकर लोगों को करते हैं क्योंकि इनकी कोई एक ज़बान नहीं है, ये किसी के सगे नहीं है। बात फिर मुझे करनी पड़ती है कि जो अपनों का सगा नहीं हो सका, बस सिर्फ इतनी बात करूंगी क्योंकि मेरे पास और इससे ज़्यादा कहीं इंपॉर्टेंट बातें आपसे करने के लिए, कि जो अपनों का सगा नहीं हो सका वो किसी और का क्या सगा होगा। रियासत माँ जैसी होती है, जो रियासत का सगा नहीं हो सका वो किसी और का क्या सगा होगा। अफगान काउंसिल जनरल हैं, उनको जी मेहमान खुसूसी बुलाया खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने। वो जो गुंडापुर है ना, गंदे से गंदापुर साहब, वो जो हैं जिनकी गंदी ज़बान है, मैं आपको इसलिए भी साथ बता दूं कि मैं उनको क्यों कह रही हूँ कि गंदे से गंदापुर साहब, क्योंकि उनकी ज़बान बहुत गंदी है। वो ख़वातीन के बारे में बहुत बहुत मुक़ल्लज़ात और बकवासियात करते हैं। तो वो कोई साफ़ सुथरा इंसान, कोई अच्छा इंसान तो कर नहीं सकता। तो वो आपको पता है कि चीफ मिनिस्टर हैं और उनकी मौजूदगी के अंदर एक तकरीब मुनक्किद होती है, और उस तकरीब के अंदर ये जो अफ़गान काउंसिल जनरल है मुहिबुल्लाह, उनको मेहमान खुसूसी बुलाया जाता है। तराना होता है, पाकिस्तान का नेशनल एंथम बजाया जाता है, और वो खड़े होने की जहमत नहीं करते। और क्योंकि गंडापुर साहब तो हमेशा ही टोन रहते हैं, नशे में रहते हैं, नशे में ही रहते हैं क्योंकि उनको तो नज़र ही नहीं आ रहा ना कि पूरा हॉल खड़ा हुआ है सवाए इन 2 हज़रात के। और वो जो 2 हज़रात हैं वो इस तरह ढिठाई से बैठे हुए हैं कि जैसे कि हमने तो बड़ा कोई एहसान किया है भाई इनकी इस तकरीब में आकर के। उनसे भला कोई पूछे कि आपको इंटरनेशनल जो एक डिप्लोमेसी की जो रिवायत है, जो मैनर्स हैं सफारतकारी की, क्या आपको वो भूल गए? क्या आपको तमीज़ भूल गई है? क्या आपका तमद्दुन भूल गया है? क्या आपको ये भूल गया है कि आपको अगर मेहमान खुसूसी बनाया गया है तो आप कम से कम अपने मेज़बानों की इज़्ज़त करें? इससे ज़्यादा मैं जब सोचती हूँ ना कि इससे ज़्यादा आप ये बुरा क्या करेंगे, इससे ज़्यादा क्या जो है ये फजूलियात पीटीआई करेगी, इससे ज़्यादा क्या घटिया चीज़ पाकिस्तान के लिए पीटीआई करेगी, तो राइट देन एंड देयर ये चीज़ हमारे सामने आ जाती है कि ये लो जी हम तो ये भी कर सकते हैं, ए जी एथे पे आ जाए। अली अमीन गंडापुर ने ना उनको रोका, ना तकरीब को रोका, ना उनको ये वार्निंग दी कि भाई हेलो खड़े हो जाए, हमारा कौमी तराना बज रहा है, खड़े हो जाए, कुछ नहीं कहा। ढीठों की तरह विद अ स्ट्रेट फेस वो पाकिस्तान की बेइज्जती करा रहे थे। नेशनल एंथम, पाकिस्तान का जो नेशनल एंथम है वो उसकी रूह है। बच्चों को स्कूल में सबसे पहले यही चीज़ सिखाई जाती है, पढ़ाई जाती है, उसका जो डेकोरम है, उसकी जो तमीज़ है वो सिखाई जाती है। जो अपने मुल्क के तराने की इज़्ज़त ना करे, जो अपने मुल्क की इज़्ज़त ना करे, वो किसी और की क्या इज़्ज़त करेगा। अली अमीन गंडापुर की भी पहचान पाकिस्तान से है। अगर वो ये ख्वाब सजाए बैठे हैं ना कि अली अमीन गंडापुर की पहचान जो है वो गंडापुर से है, और सॉरी अल्लाह माफ़ करे मैंने उनको अली अमीन कह दिया,
یہ جو گندہ پور کی جو پہچان ہے یہ بھی پاکستان سے ہے، یہ گند پاکستان کے ملبے، پاکستان کے حصے ہی آیا ہے۔ سو اگر وہ اس سوچ میں ہے نا کہ جی میرا تو کچھ نہیں بگڑا، نہیں کھڑے ہوئے، جس کو تمیز کا تمدن کا پتہ ہی نہیں، پھر میں نے سوچا کہ میں اتنا جو کوڑ رہی ہوں اس وقت سے، جب سے یہ خبریں فلیش کر رہی ہیں، میں کیوں اتنا کوڑ رہی ہوں؟ میں ان سے توقع کیا کرتی ہوں؟ جو عورت کی عزت نہیں کرتا، جو بچوں کی عزت نہیں کرتا، جو ملک کی عزت نہیں کرتا، جو ریاست کی عزت نہیں کرتا، ریاستی اداروں کی عزت نہیں کرتا، میں اس سے کیا ایکسپیکٹ کر رہی ہوں؟ میں لعنت بھیجتی ہوں، میں لعنت بھیجتی ہوں، ہوش و حواس میں لعنت بھیجتی ہوں، ایک بار نہیں، دو بار نہیں، 100 بار لعنت بھیجتی ہوں ان وطن فروشوں پر، اس پارٹی پاکستان تحریک انصاف پر، جس نے ان کو مہمان خصوصی بنایا، جن کو میزبانوں کی عزت تکریم کا کوئی احساس نہیں ہے۔ یعنی انہوں نے اپنے جیسے ہی لوگوں کو مہمان خصوصی بنا لیا۔ اس طرح کا ایک واقعہ بلوچستان میں بھی پیش آیا تھا۔ بلوچستان میں ایک تقریب میں ایک صحافی قومی ترانے کے احترام میں کھڑا نہیں ہوا اور یا اس نے کھڑے ہونے سے انکار کر دیا، تو وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بھگٹی نے اسی وقت اس صحافی کو باہر نکالا، روکا۔ انہوں نے پہلے روکا، انہوں نے کہا جی آپ کھڑے کیوں نہیں ہوئے؟ نیشنل اینتھم بالکل کھڑے ہو کر انہوں نے بولا کہ آپ کھڑے کیوں نہیں ہوئے؟ دس از دا نیشنل اینتھم۔ اور اس کو انہوں نے چلتا کیا اور اس کے بعد اس تقریب کو پورا مکمل کیا۔ سو یہ ایک ڈفرنس بتانا بہت زیادہ ضروری ہے کہ ایک طرف محب وطن اور دوسری طرف وطن فروش، غدار وطن۔ میں ان کو غدار نہ کہوں تو کیا کہوں، ڈنکے کی چوٹ پر کہتی ہوں۔ افغان کانسولیٹ کی وضاحت بھی آئی ہے۔ ویسے تو خیر مجھے لگتا ہے ڈماش ہونا چاہیے، ان کو واپس بھیجیں ان کو فوراً، ان کی تو ایسی تیسی پھیرنی چاہیے۔ افغان کانسولیٹ کی وضاحت آئی ہے کہ ہم پاکستان اور اس کے ترانے کا احترام کرتے ہیں، لیکن ترانے میں کیونکہ میوزک شامل ہے اور ہم اپنے ترانے سے بھی میوزک ہم نے ہٹا دیا ہے، اس لیے کونسل جنرل کھڑے نہیں ہوئے۔ تاہم اگر میوزک نہ ہوتا یا بچے ترانہ سناتے تو کونسل جنرل کھڑے بھی ہوتے اور سینے پر ہاتھ بھی رکھتے۔ اب جب اس طرح کا ایک سٹوپڈ سا ان کا موقف آئے گا، جو ایٹ لیسٹ میرے لیے بحیثیت پاکستانی بالکل بھی قابل قبول نہیں ہے، بالکل بھی، تو پھر یہ کہتے ہیں کہ جی ان کی حکومت کو دنیا میں تسلیم کیا جائے۔ میوزک تھا، کھڑے نہیں ہوئے، بچے گاتے تو ہم سینے پر ہاتھ رکھ کے کھڑے ہوتے۔ کوئی مینرز بھی ہوتے ہیں بھائی، کوئی کچھ چیزیں بیسک مینرز ہوتی ہیں۔ میوزک، نو میوزک، اس سے بہت اوپر ہے۔ اب جس طرح کی چیزیں پی ٹی آئی کر رہی ہے اور جس طرح کی بدتمیزی کو دوسرے لوگوں کے ذریعے بھی فروغ دے رہی ہے، اور یہ جان بوجھ کر پاکستان تحریک انصاف نے کیا، میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس کے لیے علی امین گنڈا پور کو ایکچولی جواب دہ ہونا چاہیے۔ پہلے تو باتیں آئی تھی نا، ان کو اغوا کر لیا گیا ہے، ان کو اٹھا لیا گیا ہے، ان کو ایکچولی بڑے گھر والوں کو بلا کر کے جانچ پڑتال کرنی چاہیے، کیونکہ وین اٹ کمز ٹو پاکستان تو تب کسی کو چھوٹ نہیں ہے، کسی کو معافی نہیں ہے۔ پرائم منسٹر کو، ایون چیف جسٹس آف پاکستان کو، سب کو، یہاں پر کیوں نہیں ابھی سو موٹو ہو رہے؟ اب کیوں نہیں؟ ماضی کے اندر تو بڑے ہوا کرتے تھے۔ اس کے اوپر ایکشن لینا چاہیے ان تمام کے تمام اداروں کے سربراہان کو جن کی سنی جاتی ہے، جن کی مانی جاتی ہے۔ اڈیالہ جیل میں جو قید ہیں بانی پی ٹی آئی، مسلسل ان کی کرتوتیں بھی سن لیں۔ وہ آرمی چیف کو اور چیف جسٹس آف پاکستان کو تضحیک کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ وہ مسلسل عوام کے ذہنوں میں تمام اداروں کے خلاف نفرت کے بیج بو رہے ہیں۔ خود کو شیخ مجیب الرحمان اور دوسروں کو یحییٰ خان کہہ کر تضحیک کر رہے ہیں۔ موجودہ حالات کا سن 1971 سے موازنہ کر کے خود کو انقلابی ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ قوم کو ادھوری اور جھوٹی تاریخ پڑھا رہے ہیں کہ یحییٰ خان نے ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کے خلاف آپریشن کیا اور آج بھی ایسا ہی ہو رہا ہے۔ بانی پی ٹی آئی نے سانحہ بنگلہ دیش کی ساری ذمہ داری یحییٰ خان پر ڈال دی ہے۔ موجودہ قیادت کو یحییٰ خان سے ملا کر غدار شیخ مجیب الرحمان کو ہیرو بنا رہے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کی جانب سے سوشل میڈیا پر جاری اس منفی مہم سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ اپنے فالوورز کو تاریخ نہیں پڑھا رہے، بلکہ عسکری قیادت کو مجبور کرنے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح وہ ان کو جیل سے باہر نکال دیں۔ اقتدار کی سیاست کے لیے بانی پی ٹی آئی تاریخ میں سے چن کر پروپیگنڈے کا مواد نکال کر فوج کے خلاف استعمال کر رہے ہیں۔ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کا تو بار بار ذکر کرتے ہیں، مگر قوم کو یہ نہیں بتاتے کہ پاکستان توڑنے والوں میں ان کی پارٹی کے سرکردہ رہنما عمر ایوب کے دادا ایوب خان بھی شامل تھے۔
سیاسی مفاد کے لیے تاریخ کو جان بوجھ کر مسخ کیا جا رہا ہے. ہر دوسرے دن فوج کے خلاف زہر اگلا جاتا ہے اور موجودہ عسکری قیادت کو تنقید کا نشانہ بنانے کے لیے ماضی کے کرداروں کے ساتھ جوڑا جاتا ہے. صرف عسکری قیادت ہی نہیں، چیف جسٹس آف پاکستان کے خلاف بھی پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. ایک منظم سازش کے تحت یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں اور انتخابی دھاندلیوں کو تحفظ دینے پر جو چیف جسٹس آف پاکستان ہیں ان کو ایکسٹینشن دی جا رہی ہے. چیف الیکشن کمشنر ہوں، چیف جسٹس ہوں یا آرمی چیف ہوں، اور باقی جو پرائم منسٹر ہیں شہباز شریف صاحب، ان کی تو شکل ہی ویسے ہی عمران خان کو پسند نہیں ہے. بانی پی ٹی آئی سب کو مسلسل ٹارگٹ کر رہے ہیں. اس کے باوجود انہیں عدالتوں سے مسلسل ریلیف مل رہا ہے. ملٹری کورٹ میں ٹرائل کے خدشے کے پیش نظر اسلام آباد ہائی کورٹ حکومت سے یقین دہانیاں مانگتی پھر رہی ہے. سہولت کاری کا عالم دیکھیں، اور سہولت کاریاں جو چاہیے ان کو وہ یہی ہے کہ جی ہمیں لکھ کر دیا جائے کہ ٹرائل کے خدشے کے پیش نظر وہ یہ یقین دہانیاں مانگ رہے ہیں کہ انہیں لکھ کر یہ دیا جائے کہ ان کا کیس ملٹری کورٹ میں نہیں بھیجا جائے گا. سپریم کورٹ کے 8 ججز نے بھی الیکشن کمیشن کی جانب سے مانگی گئی وضاحت کا جواب عین اس وقت دیا جب پارلیمان میں آئینی ترامیم پیش کرنے کی خبریں آ رہی تھیں. اپنے جواب میں الیکشن کمیشن پر تاخیر حربی استعمال کرنے کا الزام لگایا گیا. ایک بار پھر حکم دیا گیا کہ جن آزاد ارکان نے تحریک انصاف کا پارٹی سرٹیفکیٹ جمع کرایا تھا انہیں فوراً تحریک انصاف کے ارکان ڈکلیئر کیا جائے. سپریم کورٹ کے اس جواب پر وزیر دفاع خواجہ آصف سے بھی رہا نہیں گیا اور انہوں نے پھر ایک رد عمل دیا. اور پھر آپ کو پتا ہے جب خواجہ صاحب کا رد عمل آتا ہے تو پھر بڑے بڑوں کو آگ لگ جاتی ہے. ٹھیک ہے جی، ان کا بھی رد عمل آیا اور رد عمل دیتے ہوئے انہوں نے طنز کیا کہ لگتا ہے کہ آئینی ترمیم کے پیکج میں ایک اور شق شامل کرنی پڑے گی کہ عدلیہ کو نظریہ ضرورت کے تحت اور پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ کے تحت الیکشن کمیشن میں اپنی رجسٹریشن کرا لینی چاہیے. کیا تحریک انصاف کو ریلیف دینے کے لیے جو اختیارات ہیں ان سے تجاوز ہو رہا ہے؟ یہ ایک وہ جنرل پلس ہے جو کہ ہر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ ہاں مطلب کہ کیا کہ نہیں آرمی ایکٹ تو نہیں لگائیں گے، نہیں ملٹری کورٹ میں تو نہیں جانے دیں گے کیونکہ وہ فلانا جج ہے نا، یا فلانی عدالت جو ہے، یا فلانا فلانا فلانا، وہ اڑا دے گا اس کو. ٹھیک ہے، اور یہ کون کر رہا ہے؟ یہ خود خان کے اپنے لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں، ایسی باتیں پھیلاتے ہیں. کیا آنے والے دنوں میں اداروں میں ٹکراؤ کے چانسز بڑھ گئے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے یس. آنے والے دنوں کے اندر ٹکراؤ کے چانسز بڑھیں گے بیکاز بقول رانا ثناء اللہ کے جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ جوڈیشری اپنا کام ٹھیک سے نہیں کر رہی ہے اور پارلیمنٹ یہ چاہتی ہے کہ جوڈیشری اپنا کام ٹھیک سے کرے. تو جب پارلیمنٹ نے ڈنڈا اٹھانا ہے تو پھر تو سپریم کورٹ کو، عدلیہ کو، ہائی کورٹس کو کہیں نہ کہیں برا تو لگے گا. ہاں سب کو نہیں لیکن جنرلی تو ٹکراؤ کی صورتحال ہوگی. اور کیا حکومت کی جانب سے آئینی ترمیم لانے پر کسی بڑی تحریک کا خدشہ موجود ہے؟ تو اس ٹائم پر جو باتیں ہو رہی ہیں وہ صرف یہ ہو رہی ہیں کہ کسی نہ کسی طرح سب مل کر کے یہ آئینی ترمیم کر لیں، اور اس لیے کر لیں تاکہ جو جوڈیشری کے معاملات ہیں وہ خوش اسلوبی سے اور جس طرح سے ماضی میں چلتے رہے نا اس طرح سے نہیں لیکن اس سے بہتر طریقے سے چل سکے. ایٹ لیسٹ ان کو ڈائریکشن مل جائے کہ کس طریقے سے ان معاملات کو کرنا ہے. کیونکہ یہ جو ہے نا پی ٹی آئی والے، یہ جو عمران خان ہیں، ان کی نہ تو کوئی عقل ہے، نہ کوئی سمجھ ہے، نہ کوئی ویژن ہے، نہ کوئی ان کی فیوچرسٹک اپروچ ہے. ان کی صرف ایک ہی اپروچ ہے کہ جی ہم نے وزیر اعظم بننا ہے، وہ بھی میرٹ پر نہیں، وہ بھی بلبوتے پر نہیں. ہم نے بننا ہے وزیر اعظم دھاندلی سے، ہم نے وزیر اعظم بننا ہے فوج کے ساتھ سیٹنگ کر کے کہ ہمیں کوئی اور وزیر اعظم بنا دے، اور وزیر اعظم بن کر انہوں نے کام بھی نہیں کرنا. اور جی ایک تو یہ چیز ہے، لیکن اس سے بھی کہیں زیادہ ضروری کہ وزیر اعظم بننے کے چکر میں 2 نمبری سے چاہے سارا کا سارا نقصان پاکستان کو ہی ہو، ان کی بلا سے ان کو رتی بھر پرواہ نہیں ہے. اس سوچ کو، اس قسم کی سیاست کو میں نہ صرف ڈسکریج کرتی ہوں بلکہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ پاکستان کے لیے بہت زیادہ خطرناک ہے. یہ پاکستان کی موجودہ صورتحال اور آنے والی جو نسلیں ہیں ان کے لیے بھی بہت زیادہ خطرناک ہے. اس کا فوراً تدارک ہونا چاہیے، اور جب کسی چیز کو ٹھیک کرنا ہوتا ہے تو مشکل فیصلے کرنے پڑتے ہیں. میں جانتی ہوں کہ گورنر راج جیسا فیصلہ جمہوریت پسند لوگوں کو پسند نہیں آئے گا، یہ شاید ان کا لاسٹ آپشن ہوگا، لیکن آپشن تو ہے، رائٹ؟ آپشن تو ہے. دوسرا، عمران خان کو اکاؤنٹیبل ٹھہرانا، صرف جیل کے اندر اس طرح سے ششکے دینا نہیں، ان کو جینونلی اکاؤنٹیبل ٹھہرانا،
ان کو سخت اور کڑی سزا دینا ہے، ایسی سزا دینا کہ پاکستان میں دوبارہ اس قسم کی کوئی گھٹیا حرکتیں کرنے سے پہلے کوئی 10 دفعہ سوچے. یہ ریاست کی ذمہ داری ہے. اور جب تک یہ نہیں ہوتا نا، میں آپ کو بتا رہی ہوں، جب تک یہ نہیں ہوگا، جب تک مشکل ترین فیصلے نہیں لیے جائیں گے. ان پاپولر ہوئے تو کیا ہوا؟ فیصلے پاپولیرٹی کی بنیاد پر تو نہیں دیے جاتے نا، فیصلے اعمال کی بنیاد پر، ثبوتوں کی بنیاد پر دیے جاتے ہیں. اور جو مہذب قومیں ہیں اور جو ترقی یافتہ قومیں ہیں، جو ترقی یافتہ ممالک ہیں، وہ مہذب اور ترقی یافتہ اسی لیے بنتے ہیں کیونکہ ان کے پاس عمران خان جیسے ناسور نہیں ہوتے اور گندا پور جیسا گند نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ ہم پاکستان کو، تمام پاکستانیوں کو اس گند سے، اس ناسور سے محفوظ رکھے. آمین سم آمین. لائک کریں، سبسکرائب کریں، ڈھیر ساری سبسکرپشن دیں، ڈھیر سارے فالوورز دیں، ڈھیر سارے لوگوں کو اس پلیٹ فارم کے بارے میں بتائیں تاکہ میری کمیونٹی اور میرے یوٹیوب چینل کے جو فالوورز ہیں اس کے اندر مزید اضافہ ہو اور میں آپ کو ڈھیر ساری دعائیں دوں. اس کے ساتھ ہی آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں سے اگلی ویڈیو میں ملاقات کریں گے.